बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसला आने के बाद हुकूमत ने न सिर्फ ये है कि फ़ैसला कर लिया है बल्कि इसका ऐलान भी कर दिया है कि आर्टिकल 6 के तहत नाम नहाज सदर उलवी, इमरान खान और उस वक्त के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ये खबर ज़राए के हवाले से आई थी, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि कार्रवाई के सिलसिले में इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अब देखिए ये कितने दिनों तक होते हैं। इस फैसले की जो आसानी हुई वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग को मुस्तरद किया था जो डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को खारिज करते वक्त दी थी, और कहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद चूँकि एक साजिश के तहत पेश की गई है और इसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, अमेरिका की साजिश है, इसलिए मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। जिस पर उस वक्त की अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और एक मुख्तसर आर्डर के ज़रिए इस रूलिंग को मुस्तरद करके कौमी असम्बली में दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश करनी और उस पर एक ही दिन के अंदर अंदर गिनती और सारी कार्रवाई मुकम्मल करने की हदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में भी ये बात आ गई थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई जवाब नहीं है, लेकिन तफसीली फैसले में तो उन्होंने इमरान खान का ये सारा बयानिया पाश कर दिया है, जो पहले ही अहले नज़र के सामने तो पहले ही पाश था, लेकिन वो इस पर इसरार कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने ये बात मुस्तरद कर दी कि कोई साजिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साजिश के हक़ में कोई सबूत या दलील नहीं दी जा सकी ऐसी जिसे इत्मीनान बख्श कहा जा सके, और ख़ुद डिप्टी स्पीकर को ये मालूम नहीं था कि उसके पास क्या सबूत है और क्या सबूत नहीं है। यानी डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान की हिदायत पर यह फ़ैसला दिया और उससे कुछ इल्म नहीं था कि साजिश हुई है या नहीं हुई है, और उसे साजिश के ख़त का भी इल्म नहीं था, जो उसका दावा था कि मैंने ख़त पढ़ा है, हालांकि ख़त उसके पास नहीं था और ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सका। चुनांचे इस फैसले की रूह से ये बात वाज़ेह हो गई कि इन चारों अफराद ने, क्योंकि सदर इसलिए मुलव्वस हुआ कि उसने इस रूलिंग की बुनियाद पर तहरीक को मुस्तरद करने के बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ दी, तो चुनांचे इन्होंने गोया कि आइन शिकनी की, और आइन शिकनी का ये एक मजबूत केस है। हुकूमत ने इसको चलाने का फ़ैसला किया और इतलात ये भी है कि आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के बाद दूसरे इक़दामात के हवाले से भी कार्रवाई होगी। उसके कुछ इंटरव्यूज़ हैं और उसके कुछ मुसलसल ऐसे बयानात हैं जिसमें उसने फ़ौज पर अटैक किए हैं, और अब ये जो मामला है ये रुकने वाला नहीं है। इससे पहले ये तसव्वुर था कि हुकूमत आर्टिकल 6 तक नहीं जाएगी, यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचने दी जाएगी, क्योंकि ये सियासी माहौल में तल्खी का बास बनेगा। लेकिन ये दलील इस तरह रद्द हो गई कि इस तल्खी का माहौल तो इमरान खान ने पहले ही अपने उरूज पर पहुँचा दिया है। तो अब इस मुकदमे से तल्खी क्या होगी, बल्कि इस मुकदमे से तल्खी पैदा करने वाले अनासर का कुछ सद्देबाब होगा, और आइन की एक हाकमियत को अगर चैलेंज करने वाले एक मरतबा बच निकले तो ये सामने की बात है कि आइंदा भी इस तरह की आइन शिकनी होती रहेगी। चुनांचे आहनी हाथों के साथ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया, और इसी कार्रवाई के ज़रिए से ये रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि उलवी साहब को ईवान सदर से निकाल बाहर किया जाए। उलवी साहब को ईवान सदर से निकालने के लिए जो आम मुरव्वज तरीका है वो तो ये है कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास की इसके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट करे तो वो सदर बरतरफ हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि आर्टिकल 6 का ये दावा दायर किया जा रहा है, तो इसके दायर होने के बाद एक कानूनी रास्ता ऐसा निकलने का वाज़ेह इम्कान है कि जिसके तहत उलवी के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट सादा अक्सरियत के साथ कोई कार्रवाई कर सकती है, और वो कार्रवाई करेगी। चुनांचे अब ये तय है कि उलवी साहब अब ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, और इमरान खान के गिर्द भी शिकंजा ये कसा गया आर्टिकल 6 का, और सिर्फ आर्टिकल 6 नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ और भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो रफ्ता धीरे धीरे उसे घेरे में ले रहा है। फर्रा गोगी के ख़िलाफ़ कई मुकदमात पर कार्रवाई तेज़ कर दी गई है, और 1-2 केसेस में फर्रा गोगी को बुला भी लिया गया है, जिसके ख़िलाफ़ उसने हाई कोर्ट से रजू किया है कि मुझे ये बुलाने का इख्तियार नहीं। बहरहाल ये
ہتھ کنڈے زیادہ تو اب نہیں چلنے والے. اس کے خلاف بہت سارے کیس ہیں ایسے جن میں بہت سارے واضح ثبوت حکومت کے پاس آ گئے ہیں، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر ایک کے بعد ایک کیس چلتا رہے گا. کتنے کیسز میں یہ اسٹے آرڈر لے گی یا ریلیف لے گی کسی عدالت سے، اس نے پکڑا جانا. اور اس کے پکڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسہ جو ہے وہ فرا گوگی کے گردن سے زیادہ عمران خان کی گردن میں فٹ ہوگا. اور یہ ہونا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جس کا اہل وطن کو بہت مدت سے انتظار تھا، کیونکہ پاکستان کے خلاف عمران خان کی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوتے جانے کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ اسے مزید کچھ رعایت دی جائے. چنانچہ کرپشن کے کیسز بھی ہیں اور دوسرے کیسز بھی ہیں. کرپشن کے کیسز کی تفصیلات لوگ ہر روز پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آتی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. فی الحال اتنا کہنا کافی ہے کہ فرا گوگی کا ایک اور مکان اسلام آباد میں پکڑا گیا جس نے 20 کروڑ روپے کی ایڈوانس ادائیگی کے ساتھ خریدا. اب یہ لوگ ملک سے باہر ہیں. ملک سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں آ کر ایک مرتبہ پکڑے گئے تو پھر چھوٹیں گے نہیں. اور عمران خان کی بھی ان کو واضح ہدایت ہے، جو مرضی ہو جائے تم نے پاکستان نہیں آنا، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان آ گئے تو پھندا میرا رخ کرے گا، اس پھندے کو پھر میں روک نہیں سکوں گا. ناظرین، ایک اور سازش بھی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا ایک پراسرار اور تشویشناک عمل ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے. اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. لیکن پہلے یہ جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے سن لیا ہوگا. اس نے عدلیہ کے فیصلوں کو کہا ہے کہ یہ اغلاط سے بھرپور ہے، اور سب سے بڑی بات اس نے یہ کہی کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے منہ کو خون لگ گیا ہے سیاست میں مداخلت کرنے کا. یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی مین سٹریم پارٹی نے نہیں کی. یعنی علاقائی پارٹیاں یا ایسی تنظیمیں جن کا دائرہ اثر بعض علاقوں تک محدود ہے، اس طرح کی باتیں کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن کسی ایسی پارٹی کی طرف سے جو خود کو مین سٹریم پارٹی کہتی ہو اور کل تک اس کی حکومت تھی، یہ بات اس نے جس طرح یہ کی ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہ اس نے عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ بیان نہیں دیا، بلکہ عمران خان کے حکم پر ہی یہ بیان دیا. کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں 6-7 لیڈر ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے کوئی بیان دیتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کو اوپر سے حکم ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں. ان میں ایک تو فیصل بابڈا تھے جو آج کل پس منظر میں چلے گئے، اور باقی مادہ جو تھے ان میں یہ فواد چودھری صاحب سر فہرست ہے، جن کو عمران خان کی ہدایت پر ہی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ گویا کہ فوج کے خلاف ایک واضح طبلِ جنگ بجانے کے مترادف ہے. ناظرین، عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ فوج کے ساتھ تصادم کی کچھ شکل پیدا ہو. اب یہ شکل کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ٹائیگر فورس کا نیم مردانہ اور نیم زنانہ دستہ وہاں پہنچے GHQ اور وہاں جا کر حملہ کر دے. یہ تو ایک مذہب خیز ایسی بات ہے اور مذہب خیز تصور ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. چنانچہ قابل عمل صورتحال اسی طرح پیدا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں کچھ امن و امان کا مسئلہ اتنا خراب کر دیا جائے کہ حکومت کسی جگہ فوج کو بلانے پر مجبور ہو جائے، اور جب فوج میدان میں آئے تو پھر اسے اٹیک کا نشانہ بنایا جائے کسی بھی طریقے سے، اور کوشش یہ کی جائے کہ حالات وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں فوجی دستوں کو فائرنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے. اور ظاہر جب فوج کی فائرنگ سے اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی موجودہ فضا میں ایک بہت بڑا اسکینڈل بن جائے گا. ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی، اور اس پر طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی. لیکن یہ عمران خان کی بے وقوفی اس لیے ہے کہ کم سے کم پنجاب میں ایسی صورتحال پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں کہ حکومت کے روایتی فورسز والے دستے جو ہیں وہ ناکام ہو جائے اور فوج کو بلانا پڑ جائے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ بھی فوج براہ راست نہیں آئی تھی بلکہ رینجرز آئی تھی، اور ان کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی. رینجرز اپنی جگہ دیکھ کر وہ یہ پی ٹی آئی والے وہ جو لانگ مارچ تھا جو فیل ہو گیا وہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے. ہاں اچھا، تو یہ عمران خان کی کوشش ہے اب اس سلسلے کو وہ میچور کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح وہ فوج پر حملے کر رہا ہے، میر جعفر میر صادق کی گردان کر رہا ہے اور مسٹر ایکس پر حملے کر رہا ہے. ناظرین، کل بھی میں نے مسٹر ایکس پر ایک پروگرام کیا تھا، اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید مسٹر ایکس سے مراد عمران خان کی DGISI صاحب ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہیں. یہ مسٹر ایکس کوئی اور ہے، اور یہ وہی جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیوٹی کراچی میں بھی رہی تھی.
اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پاس کئی لوگ گئے ہیں جن میں ایک مولانا صاحب بھی شامل تھے. تو کل اب سلیم صافی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ صرف دیگر لوگ ہی نہیں بلکہ ایک سابق خاتون وزیر بھی ان کے پاس پہنچی تھی مسٹر ایکس کے پاس. اور وہ کیا گراؤنڈز تھی جن کی بنیاد پر یہ مسٹر ایکس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کرے اور لاہور میں کچھ سیٹیں دلوا دے، تو وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ کراچی والا جو ریکارڈ تھا اور جس کی انہوں نے یہ کہہ کر ان کی اپیل یا مطالبہ یا درخواست مسترد کر دی تھی کہ وہ حالات اور تھے، مجھے اوپر سے جو حکم تھا میں نے تب بھی وہ کیا تھا اور آج بھی میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے اوپر سے حکم ہے. اور آج اوپر سے حکم یہ ہے کہ سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا، کوئی مداخلت نہیں کرنی، کسی کو فون نہیں کرنا، کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی مینوورنگ نہیں کرنی ہے. تو اس پر یہ مشتعل ہو کر اب اس کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. تو ناظرین، آخر میں یہ سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. پرسوں ایک بڑے مہنگے ریسٹورانٹ میں حیدرآباد میں، سلاطین ریسٹورنٹ اس کا نام تھا، کچھ سندھی مقامی شہری وہاں کھانے کے لیے گئے تو ویٹرز کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، برا تھا. ان لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تو جس پر مشتعل ہو کر وہ جو سلاطین ہوٹل کا ریسٹورنٹ کا مالک تھا اس نے خود رائفل لے کر اپنے ہاتھ سے ان پر احتجاج کرنے والوں پر، ناراضگی ظاہر کرنے والوں پر فائرنگ کر دی. ایک نوجوان موقع پر چل بسا، 5 کو گولیاں لگی جن کی حالت خاصی 2-3 کی تو زیادہ تشویشناک ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریسٹورانٹ کا مالک تھا یہ پٹھان تھا. اچھا، اب ہماری نظر میں یہ واقعہ پٹھان اور سندھی کا نہیں ہے بلکہ ایک بدمعاش ریسٹورانٹ مالک کا اور اس کے گاہکوں کے درمیان کا ہے. اور اس میں بدمعاش جو ریسٹورانٹ کا مالک ہے جو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے اور کسی بھی صورت اسے پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا، پورے سندھ میں جگہ جگہ سے یہ شکایات آئیں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی تشویشناک حد تک ان کی تعداد ہے کہ یہ خبریں آئیں کہ جہاں جہاں پٹھانوں کے ریسٹورانٹ ہیں، پٹھانوں کے ہوٹل ہیں، پٹھانوں کے دوسرے کوئی کاروباری مقامات ہیں، جو بھی وہ بزنس کرتے ہیں، وہاں قوم پرست عناصر پہنچ رہے ہیں اور انہیں الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ تم غیر ملکی ہو، تم پٹھان نہیں ہو، تم افغان ہو، یعنی افغانستان سے تمہارا تعلق ہے، تم اتنے دنوں میں اپنا کاروبار بند کر کے چلے جاؤ. اور کل رات ہی کراچی کے بعض علاقوں میں فائرنگ اور لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے. تو میں اس پر زیادہ باریکی سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس سے یہ جو نسلی کشیدگی ہے یہ ہائی لائٹ ہوگی اور مطلب کہ کسی کو شکایت کا موقع مل سکتا ہے. لیکن میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ ایسے موقع پر یہ سندھی پٹھان کشیدگی اچانک کیسے پیدا ہو گئی؟ مجھے کیا اس کا جواب اس بات میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سندھ میں جو انفلکس آیا ہے باہر سے آنے والے لوگوں کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ سندھی آبادی کو جائز شکوے پیدا ہو رہے ہیں اس بات کے کہ ان کی اکثریت کو مائنارٹی میں بدلا جا رہا ہے. کراچی میں وہ پہلے ہی کارنر ہو چکے ہیں اور حیدرآباد میں بھی وہ پیچھے چلے گئے ہیں. تو اب سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی ان کی آبادی ڈیموگرافی متاثر ہو رہی ہے اور ان کی شکایتیں بڑی حد تک جائز ہیں. خاص طور پر جب سوات میں آپریشن کیا گیا تو وہاں سوات سے 20 لاکھ آبادی کو راتوں رات نکال دیا گیا. یہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ جس پر دل آج بھی خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان 20 لاکھ افراد کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو پھر مجبور کیا گیا کہ وہ کراچی جا کر بنا لے، پھر بعد میں ہم ان کو آباد کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے جب کسی کے گھر مسمار کر دیے جائیں، ان کی بستیاں ملیاں میٹ کر دی جائیں، وہ زمین بوس پیوندے زمین ان کے مکانات کر دیے جائیں، آبادیوں کا نام و نشان باقی نہ رہے، تو پھر ایسے میں جو 20 لاکھ کراچی جا کر آباد ہو گئے کسی نہ کسی طریقے سے بے عزت ہو کے، دکھ اٹھا کے، بھوک فاقے بےزتی برداشت کر کے جھگے جھونپڑیاں وہاں بنا لیں، تو اب ان میں سے واپس آنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ظاہر ایک حد تک وہاں سے لوگ واپس آئے اور ایک حد تک وہاں سے لوگ واپس نہیں آئے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس آپریشن کا اصل مقصد یہی تھا کہ سوات سے بہت بڑی آبادی کو اٹھا کر کراچی میں آباد کر دیا جائے تاکہ کراچی میں مہاجروں کا بھی توڑ ہو سکے اور ان کا بھی توڑ ہو سکے، سندھیوں کا بھی. یہ ایک بڑی خطرناک اپروچ تھی. اور سوات آپریشن یاد ہے آپ کو کس طرح ہوا تھا کہ یہ ملا فضل اللہ کے خلاف ہوا تھا، لیکن آپریشن کا اعلان 3 دن پہلے ہوتا رہا. چنانچہ ملا فضل اللہ اور اس کے سارے دہشت گرد جتنے بھی تھے وہ علاقہ چھوڑ کر افغانستان چلے گئے تھے
اور سوات میں ملا فضل اللہ کے نیٹ ورک کا ایک بھی آدمی موجود نہیں تھا جب آپریشن شروع ہوا۔ پھر یہ آپریشن کن کے خلاف ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ آپریشن کرنے والے بہتر جانتے ہیں۔ وہاں بہرحال دہشت گرد کوئی باقی نہیں رہا تھا، اب پھر واپس آ گئے ان میں سے کچھ لوگ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سوات کی آبادی کو وہاں سے ڈس لوکیٹ کیوں کیا گیا اور یہ سارے سوات کو اجاڑ کر کیوں رکھ دیا گیا؟ زرداری صاحب نے بعد میں بہرحال کوشش کی سوات والوں کو آباد کرنے کی، اور اچھی خاصی تعداد سوات والوں کی واپس آباد ہوئی، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کتنے فیصد آئے اور کتنے فیصد نہیں آئے۔ چنانچہ کراچی اور سندھ میں یہ جو آبادیاتی توازن ہے اس کی شکل مزید بگڑی۔ اب سندھیوں کا شکوہ اپنی جگہ درست ہے، اور لیکن یہ جو فساد کا ایک نیا رنگ فساد نے اختیار کیا ہے، یہ کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر یہ خون ریزی خدا نہ کرے اس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ بڑی امید ہے مجھے کہ اس پر کنٹرول کر لیا جائے گا اور اس کو معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، لیکن فرض کیجئے یہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں، صورتحال سنگین ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر فوج کو بلانا پڑے گا، اور یہی وہ بات ہے جو عمران خان چاہتا ہے۔ اگرچہ سندھ میں فوج کے آنے سے وہ مطلب عمران خان کو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ فوج کو وہاں چیلنج کرنے والے سندھ میں عمران خان کی بیسس پر نہیں ہیں۔ کراچی میں تھوڑے بہت ہوں گے، چند ایک پوسٹ کالونیوں میں، بحریہ میں ہوں گے، ڈیفینس میں ہوں گے، کینٹ میں ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے، باقی جگہ پر وہ نہیں ہے۔ لیکن پنجاب میں ان کا مقصد تب پورا ہوگا جب پنجاب میں یا پشاور میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہاں فوج طلب کرنی پڑے، کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں علاقوں میں مختلف شہروں میں ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ایک اسٹرینتھ ایسی ہے جو سڑکوں پر آ سکتی ہے، لیکن ان کے بارے میں سب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ سڑکوں پر آ سکتی ہے صرف میلے ٹھیلے کے رنگ میں، ایجیٹیشن کے حوالے سے، پتھراؤ کرنے کے حوالے سے، اور خدا نخواستہ فوج کی گولیوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ان میں دانے نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ مجنو ہیں جو چوری تو کھا سکتے ہیں، خون دینے کی بات ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، اور یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی عمران خان کو کچھ وجوہات کی بنیاد پر یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی تصادم کا ایسا واقعہ ہو جائے گا جس سے فوج پر الزام آئے کہ یہ اپنے ہی شہریوں کو مار رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا پورا کر سکے۔ فی الحال تو اس کی امید بر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور ویسے بھی جو سیاسی حالات ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک دو دیر رہ گئے، تو اس حوالے سے بھی عمران خان پر مایوسی طاری ہے۔ اور یہ فواد چودھری نے جو ایک خرافات بکی ہے فوج کے خلاف، یہ ایک سخت ترین فکرہ اس نے کہا ہے، قبل جنگ بجایا ہے، تو کچھ لوگ تو اس کو سیریس لے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، یعنی واقعتاً یہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی مایوسی کا ایک اور اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے صورتحال، اور آپ نے وہ تبصرے سن لیے ہوں گے جو عمران خان کے کل والے پرسوں والے اس بیان پر کیے جا رہے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر آ کر پوچھیں گے مردے سے کہ تم نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اگر ایسی بات ہے منکر نکیر نے عمران خان کا نام لینا ہے، ویسے ہم نے تو یہی ابھی تک پڑھا ہے کہ منکر نکیر قبر میں آ کر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، لیکن اس نے عمران خان کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھارت کے اندر بھی جو ہندو مرے گا اس کے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے مودی کا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کیونکہ عمران اور مودی ایک ہی جرثومے کی پیداوار ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ہندو مردے سے تو یہ منکر نکیر پوچھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو قبر میں دفناتے نہیں ہیں، وہ تو مردے کی چتا میں اسے جلا دیتے ہیں، راکھ بن جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات تھوڑی سی بچپنے والی ہے، اس لیے کہ قبر کا تعلق اس مٹی کی ڈھیری سے نہیں ہے جس میں آپ کسی مردے کو دفن کرتے ہیں، بلکہ قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں روحیں بھیجی جاتی ہیں، یعنی برزخ۔ احادیث کو آپ پڑھیں، سینکڑوں احادیث آپ کو ملے گی جن میں برزخ کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی مردہ مرنے والا نیک ہے یا بد ہے، دونوں صورتوں میں جائے گا وہ برزخ ہی میں۔ لیکن برزخ میں پھر طبقات ہیں، ایک علیین کا ہے یعنی بہت اچھا اعلیٰ درجے کا طبقہ، اور دوسرا سے جین کا ہے جس کا ترجمہ ہم اردو یا ہندی زبان میں پاتال کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی عیسائیوں میں بھی یہی تصور ہے کہ برے مرنے والوں کی جو روحیں ہیں وہ پاتال میں جاتی ہیں۔ تو برزخ میں جو عذاب ثواب جو بھی کیفیات ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے، یا جو بھی کیفیت مردے کے ساتھ گزرتی ہے،
दरअसल वो आलम बरज़ख में गुज़रती है, वहीं अज़ाब की निशानियाँ मिलती हैं, वही सवाब की निशानियाँ मिलती हैं, वही सुकून। अगर वहाँ मुर्दा एक चैन की नींद सोता है, नेक मुर्दा, अच्छा मुर्दा, तो वो भी बरज़ख में सोता है, क्योंकि हकीकी मानों में जन्नत या दोज़ख जाने का मरहला वो तो उस दिन आएगा जब क़यामत बर्पा हो चुकी होगी और हिसाब किताब का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। तब तक जो होना है मरने के बाद वो बरज़ख में होना, और बरज़ख ही को कब्र कहा गया है, यानी कब्र एक अलामती चीज़ है। वरना अगर अज़ाब इस मिट्टी की ढेरी में होना होता तो फिर तो लोग वसीयत कर जाते कि भाई मुझे कब्र में दफन ना करना, मुझे समुंदर में फेंक देना ताकि मेरा जिस्म की बोटी बोटी मछलियाँ खा जाएँ, फरिश्ते मेरे पास आने ही ना पाएँ। तो नाज़रीन, ये बहरहाल एक ज़राअत तफन्नुन बात की थी कि इंडिया के जो हिंदू मरते हैं तो उनके पास भी मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे कि भाई तुमने मोदी का साथ क्यों नहीं दिया। ये इमरान खान के हामी अगर ऐसी बात करें तो उनको आप यही जवाब दें कि वहाँ मोदी के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ इमरान खान के बारे में पूछा जाएगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।